हमारी आज की डिस्कशन टीआरजी के ऊपर होगी। टीआरजी पाकिस्तान की एक लीडिंग कंपनी है और उस के जो शेयर प्राइस है उसके अंदर एक कंटिन्यूसली लोअर लोस बनने का सिलसिला जारी है। उसने अपना जो लोअर लो बनाने का सिलसिला वो रफली 99 और 100 के दरमियान से शुरू किया और अभी तक ये आलमोस्ट 40 और 42 का जो लोएस्ट है वो टारगेट टच कर चुका है। मेरा नाम अदनान सगीर है और आज की आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट। और आज की हमारी डिस्कशन हम क्विकली एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, वेरी सिंपल, जो हमेशा की तरह मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल और आसान तरीके से आपको बताया जा सके कि कैसे आप आसानी के साथ सिंपल टूल्स को अप्लाई करते हुए आप अपने डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं टीआरजीपी को, यानी टीआरजी को, इस टीआरजी पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इसका वीकली का चार्ट देखें तो वीकली में इसने अपना डाउन ट्रेंड शुरू किया था 146 की ये इनिशियल कंसोलिडेशन के बाद उसने काइंड ऑफ जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक ने उसमें उसको ट्रैप किया और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना डाउन ट्रेंड शुरू किया और जाके लोएस्ट अपना मारा रफली 42-43 रुपीज़ का। अच्छा, हमेशा की तरह मैं जब भी आपको बताता हूँ कि इससे पहले भी मेरी वीडियोस में एक बात जो मैं बार बार बताता हूँ वो यही है कि सबसे जो पहला लॉस हम बुक करते हैं वो सबसे छोटा लॉस होता है। इमेजिन कि आपने इतना बड़ा बुल रन देखा हुआ था 2020 में, कोविड में 10 रुपये का ये 12 रुपये का शेयर था और इसने अपना हाईएस्ट मारा 190 रुपीज़ का। तो एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म के इसने रिटर्न दिए। तो वो जो रिटर्न का जो आपका एक माइंड के अंदर एक मैप बना हुआ था, वही मैप आपने यहाँ भी यही सोचा होगा कि यहाँ अब शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है और आगे इसने नेक्स्ट इसी तरह की रैली लेनी है, जो इसने यहाँ थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद छोटी सी एक लेग बनाई और उसके बाद उसने एक नेक्स्ट मूव दिया। तो अगर आपने शेयर को यहाँ ख़रीदा हुआ था 91 रुपीज़ का, ज़ाहिर है जब 191 रुपीज़ का जो शेयर था वो अगर 90 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, 76 रुपीज़ में मिल रहा है, इवन 70 रुपीज़ में मिल रहा है, तो सस्ता ही लगता है। तो एक जहन में कॉन्सेप्ट बन जाता है कि नहीं, ये तो शेयर बड़ा सस्ता मिल रहा है यार, ले लो, कोई मसला नहीं है, और अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा। तो एक बात हमेशा याद रखें, आप ये जहन में बात बैठा लें कि जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने की उसकी अप ट्रेंड की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और जब ये डाउन ट्रेंड में स्टार्ट करेगा, अपना ट्रेंड को रिवर्स करेगा, तो बिलीव मी ये आपको 1 रुपये में भी मिलेगा स्टॉक। एक ऐसी सिचुएशन भी बन जाएगी। हेस्कोल की मिसाल आपके सामने है और इसके अलावा काफ़ी शेयर्स हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो जिनका एक स्टार्ट बड़ा अच्छा और अनप्रेसिडेंटेड था, जबकि लॉन्ग टर्म में उनके जो रिजल्ट थे वो बड़े नेगेटिव थे। तो हम बात कर रहे थे कि जब अब आपने यहाँ 178 का इसकी शेयर प्राइस देखी हुई थी, तो जब इसने करेक्शन ली और दोबारा ये नीचे इसने एक अपना ट्रेंड रिवर्सल शो किया, तो यहाँ क्लियरली आपको 62-63 रुपीज़ का ये शेयर मिल रहा था। जब जिस बंदे ने 190 रुपये का शेयर देखा हुआ था, तो उसको 60 रुपये का शेयर सस्ता ही मिलता है और बंदा कहता है यार ठीक है, ले लो, कोई मसला नहीं। और जो थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज होता है, जब आप उसको इम्प्लाई करते हैं, तो इंडिकेटर का हमेशा मतलब यही होता है कि वो इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई ये मेरी सिचुएशन है और मैं इन हालात की बुनियाद के ऊपर मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि आपने मुझे होल्ड करना है, मुझे सेल करना है, या मुझे बाय करना है। तो हम अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की मिसाल लें, अगर आप रफली देखें, तो आपको यहाँ क्लियर साइन एक लंबी कंसोलिडेशन बैक पीछे चली और स्टॉक कंटिन्यूसली अपनी जो MACD की लाइन है उससे नीचे ट्रेड करता रहा और यहाँ भी इसकी कंटिन्यूसली यही स्टोरी रही। और फिर अचानक एकदम से एक वो जो वर्क फ्रॉम होम और कोविड का जो चक्कर चला, उसमें इस स्टॉक की भी बारी आई और इसने एक लंबी मूव दी और उसके बाद इसने अपना जो मोमेंटम है उसको शिफ्ट किया डाउन ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में भी ऐसा शिफ्ट किया कि इसने दिन में तारे दिखा दिए। जिसने अब यहाँ लिया हुआ था ना, वो जो कहता था कि कितना नीचे जाएगा ना,
اس کو پھر اس نے بتایا کہ میں کتنا ہی نیچے جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ میں کتنا نیچے لے کے نیچے جاؤں گا، اور دکھایا جائے گا کہ میں کتنا اوپر جا سکتا ہوں۔ مارکیٹ یہ ایسی ہے، یہاں آپ کو ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ بندہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا، ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ جیسے سازگار کا یہ سازیو کا ایک شیئر تھا، 70-80 روپے کا شیئر تھا، 1000 روپے پہ چلا گیا۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ٹی آر جی کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس نے اپنا 10 روپے کا شیئر تھا، 178 روپے کا، 190، 200 تک کا چلا گیا، اور پھر واپس دوبارہ 40 پہ آیا ہے۔ تو یہ بتایا جائے گا، مارکیٹ آپ کو بتاتی ہے ہر حوالے سے کہ میں کیسے آپ کو سرپرائز کروں گی، کیسے آپ کو نا ششدر کر دوں گی اپنی مووز کے ساتھ۔ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ابھی اس نے اپنا 40 روپے کا لو لگایا جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں ایک کلیئر سائنز آف ڈائیورجنس بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ آر ایس آئی میں بھی دیکھیں اور ایم ایس سی ڈی میں بھی دیکھیں کہ شیئر جو ہے وہ اپنے لوور لوز لگا رہا ہے، اور یہاں آپ کو کلیئر سائنز آف ڈائیورجنس نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، جب بھی میں کوئی انالیسس کر رہا ہوتا ہوں، میں کوئی آپ کو بائی اور سیل کی کال نہیں دے رہا۔ اٹس پیورلی یور اون پرسنل چوائس کہ آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو بائی کرنا ہے، آپ نے اس کو سیل کرنا ہے۔ میں اپنا ایک جسٹ پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، جب ہم ایک سمپل سا ہم ایک ولیٹیلٹی جج کرنے کا انڈیکیٹر لگاتے ہیں، بولنگر بینڈ، تو بولنگر بینڈ ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں سمپل چیزوں کے اوپر بلیف رکھتا ہوں کہ جو چیزیں آسانی کے ساتھ ایک عام بندے کو سمجھ آ جائے۔ تو بولنگر بینڈ بیسیکلی ایک اسٹینڈرڈ ایویشن کا ولیٹیلٹی بینڈ ہوتا ہے۔ اس کی سمپل سی جو میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں کہ اب یہ سٹاک ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کے ڈیلی کا چارٹ دیکھیں گے تو یہاں شاید یہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ نہیں، کہیں یہ اپ ٹرینڈ میں نا اس کا ٹرینڈ شفٹ ہو رہا ہے۔ تو جب آپ نے کسی سٹاک میں انٹری لینی ہے تو آپ نے اس کے جو سب سے چھوٹے ٹائم فریم ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور سب سے بڑے ٹائم فریم کو بھی دیکھنا ہے کہ اس چھوٹے سے ٹائم فریم میں اس کی پرفارمنس کیا ہے، اور آپ کے بڑے ٹائم فریم میں آپ کو اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے۔ تو میں جو آپ سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ بولنگر بینڈ بیسیکلی ایک ولیٹیلٹی کو جج کرنے کا بینڈ ہے، اور اس کی ایک آسان سی امپلیمنٹیشن آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سٹاک لوور لوز بناتا ہوا نیچے جا رہا ہوتا ہے، جب لوور لوز بناتا ہوا نیچے جا رہا ہوتا ہو، تو اس نے جب اپ سائڈ کے اوپر موو لینی ہوگی تو وہ اپنے جو +2 کی اسٹینڈرڈ ایویشن ہے وہاں تک جا کے اس کی وہ موو رہے گی، اور اس کے بعد وہ موو اس کی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھیں گے تو یہاں آپ دیکھیں گے کنٹینیوسلی ایک اس نے کنسالیڈیشن کی، اور یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک بریک آؤٹ۔ وہ بریک آؤٹ بیسیکلی یہ کینڈل ہے جو آپ کو یہاں 5 منٹ کے چارٹ میں نظر آ رہی ہے۔ تو اس 5 منٹ میں یہاں اس نے بریک آؤٹ دیا، تو یہاں کا جو سینیریو اگر آپ شارٹ ٹرم میں کوئی سودا بنا رہے ہیں اس میں، یعنی ایک دن کے لیے، 1 ویک کے لیے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اب یہ ٹرینڈ اس سٹاک نے اپنا ٹرینڈ شفٹ کیا ہے۔ تو اپنا جب ٹرینڈ شفٹ کیا تو بولنگر بینڈ کے جو اوپر والی سٹینڈرڈ ایویشن ہے اس کو ہٹ کیا، اور وہاں سے اس نے بریک آؤٹ جب کیا، تو جب اوپر والی سائڈ کے اوپر یہ بریک آؤٹ کرے گا یا نیچے والی سائڈ کو بریک آؤٹ کرے گا، تو اوپر اور نیچے دونوں صورتوں میں ٹرینڈ شفٹ ہوگا، اور آگے جو موو ہے وہ بڑی آپ کے سامنے ہوگی۔ تو لائک اگر آپ کو یہاں نظر آیا، آپ یہاں اس نے بریک آؤٹ کیا اور نظر بھی آ رہا ہے، تو آپ اگر انٹرا ڈے میں ایک سودا بنا رہے ہیں، انٹرا ڈے میں آپ کوئی بائی کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب تک یہ یہاں تک چل رہا ہے، مطلب اگر آپ اس کے نا بڑے ٹائم فریم میں آپ دیکھیں گے اس کو ڈیلی کے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو شارٹ ٹرم میں آپ کو یہاں یہ ملا، ٹھیک ہے، 45 روپیز میں، جبکہ اگر آپ اسی کو آپ ڈیلی میں دیکھیں گے تو ڈیلی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو ٹرینڈ ختم ہوگا جب یہ اس لیول کو جا کے ٹچ کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب نیچے سے اوپر جائے گا تو اوپر والی اسٹینڈرڈ ایویشن کو جب ٹچ کرے گا تو وہ موو ختم ہوگی، اور جب نیچے کی طرف ہوگا تو نیچے والی اسٹینڈرڈ ایویشن کو جب ٹچ کرے گا تو یہاں اس کی موو ختم ہو جائے گی۔ اب کرنا کیا ہے اس سینیریو میں؟ اس سینیریو میں کرنا یہ ہے کہ اگر ہم اس کی ویکلی کی دیکھیں، ویکلی کا چارٹ دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ویکلی میں اس کی جو +2 کی اسٹینڈرڈ ایویشن ہے وہ رفلی 65 روپیز کے آس پاس کہیں جا کے ختم ہو رہی ہے، لیکن گریجولی ود دی پیسج آف ٹائم جیسے جیسے سٹاک کی پرائس میں موومنٹ آئے گی تو یہ جو ولیٹیلٹی کی وجہ سے یہ بینڈ ہے یہ نیرو بھی ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو آپ رفلی اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں 58 سے 62 کے درمیان کا ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں ویکلی کے اوپر نا. جبکہ ڈیلی کے اوپر اگر آپ اس کو لے رہے ہیں تو آپ نے ڈیلی پہ اگر یہاں بائی کیا ہے 45 پہ، تو ویکلی پہ اگر آپ وہ 45 یہ کینڈل ہے ٹھیک ہے جو یہاں بنی ہوئی ہے، تو اس کا جو اپ سائڈ کے اوپر ہے، جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ نیگیٹو اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے جب پازیٹیو اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ جائے گا تو +2 کی جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو کے پاس جو ہی جائے گا تو اس کی جو موو ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے. یعنی جو اس کی اپ سائڈ کا جو ہے وہ کریکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، جب اپ سائڈ کی جو موو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو آپ یہ ازیوم کر سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں کہ اگر یہ 44 روپیز کا شیئر ہے تو میکسیمم جو اس کا میکسیمم ٹارگٹ ہے ود کرنٹ سچویشن، میں بائی اور سیل کی کال نہیں دے رہا لیکن پھر بھی یہ 56 57 58 کے درمیان رہ سکتا ہے. اور آپ کا جو سٹاپ لاس ہے، اگر آپ اپنے سٹاپ لاس کی بات کریں تو اگر ہم اس کو بڑے پیمانے میں دیکھیں تو آپ کا جو سٹاپ لاس ہے وہ ہوگا 40 روپیز کا. تو 40 روپیز کے سٹاپ لاس کے ساتھ اگر آپ کو یہ 15% کا ریٹرن دے جاتا ہے، یعنی آپ کا 10% کا سٹاپ لاس ہے اور اس کی اپ سائڈ ہے 15%، تو آپ اپنا رسک ریوارڈ ریشو دیکھ لیں. اور آپ نے یہ سودا لمیٹڈ ٹائم کے لیے بنانا ہے کیونکہ ابھی تک اس سٹاک کے اندر بڑے لیول کے اوپر ٹرینڈ شفٹ نہیں ہوا، یہ کنٹینیوسلی ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے. یہ اس سے بھی نیچے جا سکتا ہے 36 37 ایون 29 تک بھی آ سکتا ہے. جو فرسٹ ٹارگٹ ہوگا اس کا وہ 35 ہے اور سیکنڈ جو نیچے کا ٹارگٹ ہوگا وہ 29 30 روپیز کا ٹارگٹ نیچے کی سائڈ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک اس کی جو کریکشن ہے وہ ختم نہیں ہوئی ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا انالیسس تھا. ہمیشہ کی طرح میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سمپل ٹولز کے ساتھ، سمپل انڈیکیٹرز کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک سٹاک کی سرٹن موو کیا ہو سکتی ہے، تو اس سے آپ کو بیٹر آئیڈیا ہوتا ہے اپنے ڈیسیجنز کو بنانے میں اور امپروو کرنے میں. اگر آپ اس کا گلوبلی چارٹ دیکھیں، منتھلی کا چارٹ دیکھیں، تو منتھلی کے چارٹ کے اوپر بھی یہاں کلیئرلی اس جگہ کے اوپر کلیئرلی ڈائیورجنس بننا شروع ہوئی. یہاں بھی آپ دیکھیں یہاں سٹاک اوپر کی طرف جا رہا ہے لیکن جو انڈیکیٹر ہے نا MACD اور RSI وہ نیچے کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو انڈیکیٹر تو چیخ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے اگر مجھے یہاں بائی کر لیا ہے 68 روپیز کا تو آپ کو یہاں کلیئرٹی ہو جانی چاہیے کہ یہ میرا جو سٹاپ لاس ہے یہ ہٹ ہونے لگا ہے ٹھیک ہے اور مجھے اس سے نکلنا ہے. پھر میں کہتا ہوں آپ کا جو سب سے پہلا سٹاپ لاس ہوتا ہے، جو سب سے پہلا لاس آپ بک کرتے ہیں وہ سب سے چھوٹا لاس ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ اپنے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کیجئے گا. دیر از نو بائنگ اینڈ سیلنگ کال. اگر آپ مزید کسی پرٹیکولر سٹاک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی پرٹیکولر سٹاک کے فیوچر کے بارے میں جاننا ہے تو یا اس کے نیکسٹ کیا موو وہ دے سکتا ہے یا کہاں آپ کو پروفٹ بک کرنا ہے، تو میرا واٹس ایپ نمبر میری ویڈیوز کے اندر موجود ہے، ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے. آپ وہاں سے واٹس ایپ لے کے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو آئی کین گائیڈ یو کہ آپ کیسے اپنے فائنینشیل ڈیسیجنس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.